बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हिस्सा गज़ल के सिलसिले में हम अल्लामा इकबाल की गज़ल पढ़ रहे हैं और इसके हम 3 अशआर पढ़ चुके हैं। आज हमने शेर नंबर 4 से आगाज़ करना है। शेर नंबर 4 हमारे पास है। मुझे रोकेगा तू ए ना खुदा क्या गर्क होने से, कि जिनको डूबना हो डूब जाते हैं सफ़ीनों में। जी, ना खुदा मल्लाह को कहते हैं, कश्ती चलाने वाला। गर्क होना, डूब जाना। और सफ़ीनों से मुराद है कश्ती। सफ़ीना कश्ती को कहते हैं और सफ़ीनों जमा का सीगा है। और इसमें अल्लामा इकबाल ने किस्मत या तकदीर का मौजू बयान किया है कि जिनकी किस्मत में अल्लाह ताला ने डूबना लिखा हो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। जी, इसकी तशरीह ज़रा देख लेते हैं। इंसानी तकदीर के मुतल्लिक इकबाल कहते हैं कि जिसे हर हाल में सहना है, यानी किस्मत का लिखा हर हाल में बर्दाश्त करना पड़ता है। जैसे किसी शायर का खूब कहना है कि लिखी किस्मत में ज़िल्लत हो सो हो, ख़त्ते पेशानी कोई क्यों कर मिटाए। तो यानी किस्मत में जो मुश्किलात हों, मुसीबतें हों, गम हों, परेशानियां हों, ये सब ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि इंसान मजबूर महज़ है। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता जब तक कि खालिक का हुक्म ना हो। इसीलिए इकबाल ने इस शेर में ये हकीकत बयान की है कि जिनकी तकदीर में गर्क़ आब होना लिखा हो, वो कश्तियों समेत और मल्लाह के होते हुए भी डूब जाते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंसान सिर्फ़ किस्मत को ही इल्ज़ाम देता रहे या किस्मत का लिखा समझकर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। ये भी जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि इंसान को सही करने के लिए कहा गया है। और यही कहा गया है, कुरान पाक में आता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। यानी जितनी वो कोशिश करेगा उसका सिला परवरदिगार उसे उसी सूरत में देगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप तकदीर पे ही सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं। अब फ़लसफ़ा जबर व क़दर की खूबसूरती से वजाहत की गई है इसमें। अब देखें कि फ़लसफ़ा जबर व क़दर क्या है, कि इंसान को इख्तियार तो हासिल है लेकिन महदूद पैमाने पर। जैसे एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया और दरियाफ़्त किया कि मुझे ये बताइए कि किस्मत क्या है, तकदीर क्या है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे एक मिसाल के ज़रिए से ये बात समझाई कि आपने ये फ़रमाया कि अपना एक पाँव उठाओ। उसने उठाया। आपने फिर फरमाया कि अब अपना दूसरा पाँव भी उठाओ। तो उसने कहा कि इस तरह तो मैं गिर जाऊंगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि यही तकदीर है। यानी इंसान को इख्तियार तो अल्लाह ताला ने दिया है लेकिन महदूद पैमाने पर उसे इख्तियार है। जैसे आप देखिए कि ज़िंदगी मौत है, उस पर जो है वो इंसान कादिर नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में वो आज़ाद भी है। कि जैसे अल्लाह ताला ने शर और खैर के रास्ते बता दिए। अब इंसान का इख्तियार है कि वो कौन सा रास्ता अपनाता है। तो इकबाल भी इसी मौजू को बयान करते हुए मुसलमानान बरसग़ीर से यही उम्मीद रखते थे कि वो सरासर किस्मत के ही बलबूते पर न बैठे रहें, बल्कि कोशिश करें, जिद्दोजहद करें। क्योंकि जिद्दोजहद के ज़रिए वो अपने जो नामुमकिन काम थे उनको मुमकिन बना सकते थे। और अब देखें कि इकबाल का क्या कहना है इस हवाले से कि कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो अब देखें कि इकबाल को ये एहसास तो है कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, लेकिन वो ये भी सबक देते दिखाई देते हैं कि अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत का मज़हर भी इंसान है। तो अल्लाह ताला का जो दोस्त है, अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं, वो
جو مومن کہلاتے ہیں وہ جو ہے اس شرط کی تکمیل کر سکتے ہیں کہ اپنے جو مقاصد انہوں نے اپنے سامنے رکھے ہیں ان کو وہ اچھے طریقے سے مکمل کریں۔ تو اب دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی تقدیر خود بدل سکتے ہیں۔ وہ جیسے اقبال نے ایک اور جگہ کہا ہے کہ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ بہانے سے علامہ نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی کہ تو اپنی تقدیر کا خود مالک ہے، تو اپنی تقدیر لکھ سکتا ہے۔ جیسے ایک جگہ انہوں نے کہا کہ تو اپنی سرنوشت خود اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں۔ تو اب دیکھیں کہ اتنا جو ہے وہ خوبصورت شعر انہوں نے کہا، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے مسلمان نوجوانوں کو یہ نصیحت کی کہ وہ صرف تقدیر کے سہارے ہی نہ بیٹھے رہیں، بلکہ اپنے آپ کو جو ہے اس قابل بنائیں کہ وہ جو ہے جد و جہد بھی کریں اور اپنے مقاصد کو اچھے طریقے سے مکمل بھی کر سکیں۔ جی اب ہے ہمارے پاس شعر نمبر 5۔ جی شعر نمبر 5 ہمارے پاس ہے: جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اب شمع کشتہ سے مراد ہے بجھی ہوئی شمع۔ موج نفس، موج لہر کو کہتے ہیں، نفس سے مراد ہے سانس، گویا سانس کی لہر مراد، لیکن آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سانس کی کون سی لہریں ہیں؟ جی آپ عرف عام میں اس کو پھونک سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی جو پھونک ماری جاتی ہے۔ تو جو اقبال ہیں انہوں نے اس شعر میں استفہامیہ یا سوالیہ انداز اختیار کیا ہے۔ وہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کیا پوچھتے ہیں کہ اہل دل کے سینوں میں کیا چھپا ہے۔ اہل دل سے کون مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے جو بہادر ہیں، حوصلہ مند ہیں، جو پاک باز ہیں، جو نیک نیت ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ ایسی طاقت عطا کر دیتا ہے کہ وہ ناممکنات کو بھی ممکن کاموں میں بدل دیتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ندائیہ انداز اختیار کیا ہے اقبال نے، اور کیا سوال کرتے ہیں، ہم ذرا اس کی وضاحت دیکھتے ہیں، پہلے مفہوم دیکھ لیجیے۔ اہل دل کے سینے میں نہ جانے کیسی طاقت ہے کہ وہ ایک پھونک سے بجھی ہوئی شمع جلا لیتے ہیں۔ جی تشریح کی دیکھ لیتے ہیں۔ اقبال اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ایمانی طاقت کے متعلق ذکر کرتے ہیں اور استفہامیہ انداز اپناتے ہوئے حیرت زدہ ہیں کہ آخر یہ ناممکن کام کو ممکن بنانے کی صلاحیت کیسے رکھتے ہیں۔ یقیناً انسان کے اندر جب خودی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ خود شناسی کے مرحلے سے گزرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ آیا اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو پھر وہ مرحلہ آن پہنچتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہر قدم پر اس کے شامل حال ہوتی ہے اور وہ اس کائنات کی تسخیر کرنے لگ جاتا ہے اور نئے سے نئے آسمانوں کی طرف پرواز کرتا ہے۔ جیسے اقبال نے ہی کیا خوب کہا ہے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ تو وہ مرحلے آن پہنچتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، جب آپ اسے قادر مطلق سمجھتے ہیں، تو یہ سب چیزیں بطور نعمت آپ کو ملتی ہیں۔ اس شعر میں شمع کشتہ سے مراد مسلمان بھی لیے جا سکتے ہیں کہ ان کی حیثیت بجھی ہوئی شمع کی طرح ہے۔ اب دیکھیں کہ مسلمان غلامی کا شکار تھے اور اپنی جد و جہد ترک کر چکے تھے، ان کے سامنے کوئی عظیم مقاصد نہیں تھے، اور ایک طرح سے وہ اپنی زندگی سے سمجھوتا کر چکے تھے۔ لیکن اقبال اور ان جیسے کئی دور اندیش لوگ تھے، رہنما تھے ہمارے، کہ جنہوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا، تو انہوں نے پھر
یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو جد و جہد کے راستے پر ڈالیں۔ تو اب مسلمانوں کی حیثیت بجھی ہوئی شمع کی طرح تھی، لیکن اقبال یہ کہتے ہیں کہ جب وہ عشق کے جذبے سے آشنا ہو کر خود ہی کا مرحلہ طے کریں گے تو منزل ان کا مقدر بن جائے گی۔ اب دیکھیں عظمت انسانی بھی آپ کو اس حوالے سے نظر آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ واقعی اپنے اندر وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ کرامات دکھا سکتا ہے، وہ تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ عظمت انسانی جو ہے اقبال کی شاعری کا اہم موضوع ہے، اور انسان واقعی اس پوری دنیا میں مرکزی کردار کا حامل ہے۔ وہ منزلوں کو تسخیر کرتا ہوا آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ تب ممکن ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھال لے۔ جی اب ہمارے پاس ہے شعر نمبر 6، اور شعر نمبر 6 ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ جی، خرقہ پوش کون ہوتے ہیں؟ پیوند لگا لباس پہننے والے، درویش، صوفی اور سادہ لباس پہننے والے جسے گدڑی کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ ارادت عقیدت کو کہتے ہیں، اعتقاد کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ید بیضا۔ جی، ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، بیضا چمکتا ہوا، تو چمکتا ہوا ہاتھ، یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جب آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ بہت ہی چمکتا ہوا اور خوبصورت دکھائی دیتا، یعنی سورج کی طرح وہ ایسا چمکتا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندی آ جاتی تھیں۔ تو یہ ایک معجزہ ہے۔ تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر نے اس شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے اپنی بات واضح کی ہے۔ جی، مفہوم اس کا کیا ہے کہ ان درویشوں کے متعلق نہ پوچھو۔ اب دیکھیں نا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، تو خرقہ پوش درویش، تو ان درویشوں کے متعلق دریافت نہ کرو کہ یہ وہ معجزات رکھتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جی، وضاحت اس کی دیکھتے ہیں کہ اقبال کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، اقبال اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے پاک باز بندوں کی، نیک بندوں کی بات کرتے ہیں جو بظاہر تو سادہ اور پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن وہ غیر معمولی روحانی طاقتوں کے مالک ہیں۔ اب دیکھیں کہ بظاہر جو ہے آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو عام انسان دکھائی دیں گے کہ جنہوں نے سادہ لباس پہن رکھا ہوگا، بظاہر آپ کو ان میں کوئی ایسی جو ہے وہ خوبی دکھائی نہیں دے گی، یا کوئی ایسی صلاحیتوں کے مالک وہ آپ کو بظاہر دکھائی نہیں دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا ان کے شامل حال ہوتی ہے، اور وہ اس کے نیک بندوں میں، اس کے پسندیدہ بندوں کی صف میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ صنعت تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو حضرت موسیٰ ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کو یہ معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ سورج کی طرح چمکتا تھا۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو یہ روحانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہتے ہیں، جو قناعت پسند ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پہ صبر و شکر کرنے کی عادت ہوتی ہے، جنہیں دنیا سے یا اہل دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، تو یہ ہوتے ہیں درویش، جنہیں اللہ تعالیٰ بہت سی کرامات سے، بہت سے انعامات سے نوازتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے ان پہ کہ جو اس خاکی انسان کو خدائی صفات سے بہرہ مند کر دیتی ہے، اور یہ کب ممکن ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی شناخت پا لیتا ہے، اور وہ اس دنیا کا باسی ہونے کے باوجود اتنا پاکیزہ اور روحانی اور ذہنی لحاظ سے اتنا برتر ہو جاتا ہے کہ وہ بذات خود
تقدیر الہی بن جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حدیث قدسی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ان بندوں کی خوش قسمتی کا کیا عالم ہوگا کہ جن کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا کار ساز۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ مقام انسان کو ایسے ہی بیٹھے بٹھائے نہیں مل جاتا۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ ریاضت کیا ہے؟ نفس کشی سے کام لینا پڑتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ اب دیکھیں خودی کے 3 مراحل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، پھر اس کے بعد ضبط نفس یعنی اپنے نفس پر قابو پانا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ درجہ آ جاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نیابت کا موقع مل جاتا ہے، درجہ مل جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو ہے وہ شرائط کون سی ہیں؟ عشق اور درویشی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سے عشق اور اسی کی رضا میں راضی رہنا، قناعت پسندی سے کام لینا جس کو درویشی و فقیری کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو یہی چیزیں جو ہے وہ تب انسان کے ہاتھ میں آتی ہیں، تب وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رضا بھی حاصل کرتا ہے اور اپنی جو ہے وہ کرامات سے دوسروں کو بھی جو ہے وہ حیرت زدہ کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عطا ہوتی ہیں۔ جیسے اقبال نے بھی کہا تھا ایک جگہ کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ جی طالبات، یہ تو تھے ہمارے اشعار اور ان کی مختصر سی وضاحت۔ اب آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ہلکا سا چھوٹا سا کام ہے کہ آپ نے یہ جو اشعار پڑھے ان کے حوالے سے مختصر سوالات ہیں، ان کے آپ نے جوابات دینے ہیں۔ نمبر 1 ہے اہل دل سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ نمبر 2 سوال ہے آپ کے پاس کہ ید بیضا کی وضاحت کریں، اور نمبر 3 سوال ہے آپ کے پاس کہ اہل دل کس صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں۔ جی تو آپ نے یہ کام اپنا مکمل کرنا ہے۔ ہم اپنے لیکچر کا اب اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔